अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मईशत की आज भी इमरान खान साहब ने बहुत बात की। उन्होंने आज फिर गिरती मईशत, खराब हालत और इस माशी हालात का जिम्मेदार मौजूदा सियासी सूरत हाल को करार दिया। लेकिन जो पाकिस्तान की मईशत है, जब भी हुकूमत आती है और जो भी अपोजिशन होती है, उनके बयान तकरीबन एक जैसे होते हैं। जरा माजी की तरफ आपको लेकर जाते हैं। ये देखें कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो उन्होंने भी पाकिस्तान के हालात, माशी हालात की जो मंजर कशी की और शहबाज शरीफ साहब ने जो मंजर कशी की, उसमें कितना फर्क है, जरा ये देखिए। 10 सालों में 6 ट्रिलियन से पाकिस्तान का कर्जा गया है 30 ट्रिलियन। गुज़श्ता पौने 4 साल में पाकिस्तान के कर्ज में 20,000 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। एक वो मुल्क के छोड़ के गए थे जिसका दिवालिया निकला हुआ था। इस तरीके से पाकिस्तान की मईशत धचकोले ले रही थी। अंदर आके जो हमें पता चला है, कभी भी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने बुरे इदारों के हालात होंगे। हमने हुकूमत संभाली तो हर शोबा तबाही की दास्तान सुना रहा था। इंटरनेशनली पेट्रोल तेल की कीमत ऊपर चली गई है। दुनिया में तेल की कीमतें दिन रात आसमानों से बातें कर रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त लोग मुश्किल में हैं। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है। हम सबको ये एहसास है, गवर्नमेंट को, कि हमें बड़ी तकलीफ थी कि हमें आम आदमी को ये पास ऑन करना पड़ रहा है महंगाई का बोझ। ये जो कदम उठाए हैं इसकी वजह से अब सामने वाजे हो रहा है कि इकोनॉमी के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है बिजनेसेस को। सख्त फैसले के नतीजे में इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब दिवालियापन से निकल आएगा। जो 2020 का साल है, इंशाअल्लाह ये हमारे तरक्की करने का साल है। पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना, खुशहाली का एक इनकलाब लाना अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ऐसा होकर रहेगा। ये तो पहली कौम से खिताब या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स, जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पहला इकोनॉमी के ऊपर जो बयान था वो ये था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल इकोनॉमी की, एक साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब, एक मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार साहब, दोनों मईशत को बड़े मुख्तलिफ जावियों से देख रहे हैं। एक का ख्याल है डिफॉल्ट नहीं हो सकता, दूसरे का ख्याल है डिफॉल्ट नजर आ रहा है। जरा उन दोनों के बयानात में फर्क क्या है, ये भी देख लीजिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। जिस शायद हम राह पे हैं वो हमको डिफॉल्ट की तरफ ले जाती है। खतरा थोड़ा सा बढ़ गया है। कैंपेन के तौर पे ये पेश किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। जब तक कि आईएमएफ वापस नहीं आता टेबल पे, ये डिफॉल्ट का खतरा बढ़ा रहेगा। आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो मैंने को मिनटें नहीं करनी उनकी। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तो बहुत बुरी है, तो आप अब क्या बातें कर रहे हैं? को आगे रिव्यू करके पैसे पाकिस्तान को देने चाहिए $500 मिलियन। तो आई मीन कांट डिक्टेट, अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। अगर आईएमएफ नहीं आएगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत बुरा हाल होगा। वहां तो कोई पॉलिटिशियन के ये नहीं कहती कि हम डिफॉल्ट करने लगे, लेकिन हमें बड़ा शौक है। हमको जो भी करना है वो कर गुजरना है ताकि खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ ना जाए। हमारी जो हिस्ट्री है उसमें कभी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी कमिटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। आईएमएफ किसी वजह से प्रोग्राम सस्पेंड कर देते हैं हम, उसके बाद पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। ऐसी स्टेटमेंट्स आर वेरी गुड फॉर दोज हु आर योर एनिमीज। जिस राह पे हम जा रहे हैं, अगर आईएमएफ नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा डिफॉल्ट से बचना। सऊदीया का हमारी उम्मीद है, जो उनसे बातचीत हुई है, वो मटीरियलाइज बड़ी जल्दी होगी जी, वो एडिशनल डिपॉजिट के हवाले से। सऊदी अरब के $2 बिलियन आ जाएं, $3 बिलियन आ जाएं, उससे आपको 8 या 12 हफ्ते की मोहलत मिलती है। दैट्स इट। 8 से 12 हफ्ते की मोहलत मिलती है। दैट्स इट। इकोनॉमी बात करेंगे अगले सेगमेंट में भी। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? फवाद साहब, आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने 17 की तारीख का ऐलान किया और लग ऐसे रहा कि 23 को असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। लेकिन इस पे जाने से पहले आज 2 वफाकी वुज़रा सदर पाकिस्तान से मिले। सदर पाकिस्तान भी अब इमरान खान साहब से मिलने आ रहे हैं। कोई नई खबर है या वही पुरानी खबरें? हमें पता नहीं है, अभी सदर साहब की मुलाकात हुई नहीं है, अभी आ रहे हैं। देखिए, हमारा मामला बड़ा वाज़ेह है। हमने पहले भी कहा था, अगर आप जल्दी इलेक्शन कराने को तैयार हैं, हम मिल बैठ के एक जो फ्रेमवर्क है वो तय कर लेते हैं और उसके मुताबिक आगे चलते हैं। अगर उनकी तरफ से आ जाता है कि जी हम तैयार ही नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, हम कहते हैं अच्छा जी आप फ्रेमवर्क बताएंगे, आप पाकिस्तान चलाएंगे कैसे 7-8 महीनों में? उनके पास वो नहीं है। अब मुझे आप बताइए, 7 महीने में भी आपने
دونوں جو گزرا ہے ان کی آپ نے گفتگو چلائی. دیکھیں اس کو چھوڑ بھی دیں, جو آدمی بھی روزانہ کچن چلاتا ہے نا یا کچن کے آئٹم خریدتا ہے اس کو پتہ ہے اکانومی کہاں کھڑی ہے, اس میں بحث ہی نہیں ہے. وہ لوگوں کو خود ہی پتہ ہوتا ہے معیشت کدھر جا رہی ہے. اب اصل بات یہ ہے معیشت چل نہیں رہی, استحکام ہے نہیں, الیکشن کے بغیر کیا راستہ ہے. تو ہم نے بڑا واضح ہے, اگر وہ الیکشن کرانے کو تیار ہیں ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, نہیں تیار تو ہم اپنا جو 70% کے قریب پاکستان ہمارے پاس ہے وہاں ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں. بالکل درست. یہ بتائیے گا کہ کوئی حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو جون بجٹ کے بعد کی تاریخ دی گئی ہے کہ اس وقت اسمبلیاں تحلیل کر لیتے؟ دیکھیں کوئی ایسی تاریخ نہیں دی گئی ہے. اگر یہ تاریخ دے دیں یا اعلان کر دیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ لازماً جو ہے وہ تاریخ کا اعلان مذاکرات سے پہلے کریں. ہم یہ کہتے ہیں آپ الیکشن کرانے کا اعلان مذاکرات سے پہلے کریں, اس کے بعد جو فریم ورک ہے وہ ہم انتخابات کا سب کچھ بیٹھ کے طے کر لیں. لیکن حکومت اس پر نہیں آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کی ظاہر ہے کچھ اسیسمنٹس بھی ہوں گی, کوئی بیک ڈور رابطے بھی ہوں گے, کوئی بیک ڈور رابطے ہیں حکومت کے ساتھ کسی کے جو آف دا ریکارڈ رابطے کیا؟ دیکھیں دوستیاں ہیں لوگوں سے, آپ کو واقف ہیں, دوست ہیں, ویسے بات چیت ہوتی رہتی ہے, لیکن مسئلہ ایک اور ہے. لیکن لوگوں نے پولیٹیکل فیصلے کرنے ہیں اپنے انٹرسٹ میں. ابھی آپ کے سامنے جو حالات ہیں, ابھی کشمیر کنکلوڈ ہوا ہے. کشمیر کے الیکشن میں نمبر 1 جو ہے وہ پی ٹی آئی رہی ہے, نمبر 2 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس رہے. اس سے پہلے جو 2 الیکشن ہوئے ہیں انہوں نے عمران خان کی, انہوں نے کہا جی ہم جو سب سے کمزور سیٹیں ہیں 8 وہ انہوں نے ان کے استعفے منظور کرائے, عمران خان کے الیکشن کرا دیے. اس سے پہلے پنجاب کے الیکشن ہوئے. اتنے جو بار بار ان کو جو شکست ہوئی ہے اور ابھی جو حالات ہیں ان کو یقین ہے الیکشن ہو تو ہم الیکشن جیتے نہیں ہیں. اگر آپ میرے سے پوچھیں تو یہ انہوں نے پہلے ماشاءاللہ لگوانے کی کوشش کی کہ یہ جو جب یہ ہو رہی تھی چینج آف کمانڈ کا چکر تھا وہ ناکام ہوئے. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسا پاکستان میں کرائسس کھڑا ہو کہ انٹرم گورنمنٹ ایک لمبی بن جائے, کیونکہ الیکشنوں میں انہوں نے نہیں جانا, جو مرضی کر لیں انہوں نے الیکشنوں میں نہیں جانا, اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ملک کا نظام چلے. یہ بتائیں فواد صاحب کہ اس وقت تو ڈیڈ لاک کی صورتحال نظر آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن سے فی الحال پیچھے ہٹنے کو فی الحال تیار نہیں نظر آ رہے حکومت والے, اور آپ 17 کی تاریخ 23 کو لاگ ایسے رائے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی عمران خان صاحب کے, جو اندر کی خبر آ رہی ہے. ابھی آپ اندر تھے, مونس الہی صاحب کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا, ابھی آئے ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملنے؟ جی ہم نے کمیونیکیٹ کر دیا. مونس الہی کو یہ کمیونیکیٹ کر دیا کہ تیار ہو جائے اسمبلیاں پنجاب اسمبلی جانے والی ہے؟ جی ہم نے بتا دیا ہے کہ جی ہم نے تمام اپنی مشاورت کا عمل مکمل کر لیا ہے, اور ہمارے تمام لوگوں کا متفقہ خیال یہی ہے کہ ہمیں اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں. ان کا رد عمل کیا تھا, ان کا ریاکشن کیا تھا مونس الہی کا؟ جی میں کہا فواد صاحب ان کا ریاکشن کیا تھا مونس الہی صاحب کا؟ دیکھیں ان کا جو ریاکشن تھا مونس صاحب کا وہ یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو فیصلہ حتمی فیصلہ ہونا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان نے کرنا, اور وہ ہم پہلی کمٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ آج آئے, ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا اور انہوں نے کہا یس باس, آپ اگر کہہ رہے ہیں 23 کو اسمبلی تحلیل ہونی ہے تو اسمبلی 23 کو گورنر کو چلی جائے گی تحلیل. نہیں ہم نے ڈیٹ تو نہیں ابھی دی, ڈیٹ تو عمران خان نے بھی دینی ہے, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں 23 کو. چلے 23 کے لگ بھگ, چلے اس طرح کر لیں. 23 کو خبر اندر کی یہ ہے, ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 23 کو ہوگا, لیکن 22 ہو 23 ہو 25 ہو جو بھی تاریخ دی جائے گی, انہوں نے کہا یس باس. وہ انہوں نے پہلے کہہ دیا. تو کیونکہ آپ اگر 20 مارچ سے پہلے الیکشن چاہتے ہیں تو وہ ظاہر ہے 20 تاریخ کو 22-23 کو اسمبلی جائے گی تو 20 مارچ تک کا الیکشن ملے گا نا آپ کو. بالکل ہم چاہتے ہیں رمضان سے پہلے یہ فریم ورک مکمل ہو جائے. تو اگر فواد صاحب یہ ابھی بھی آپ کی طرف سے ذرائع سے خبر باہر آ گئی کہ 23 کو اسمبلی چلی جائے گی, آج 14 تاریخ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو انف ٹائم مل رہا ہے, جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے ظاہر ہے ان کو اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی بنانے کا موقع مل رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے گی یا گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے گا, وہ دے ول بائی ٹائم, ان کو بھی یہ موقع مل رہا ہے. سو اٹ ول ناٹ بی اے سرپرائز اینی مور, یہ سرپرائز نہیں رہے گا. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ اگر نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے تو ہم 3 ووٹنگ کرا دیں گے, ووٹ نو کانفیڈنس کا ناکام ہو جائے گی. اعتماد کا ووٹ لے کے آتے ہیں تو وہ اعتماد کا ووٹ اسی دن ہم کروا دیں. کوئی ہمارے 186 بندہ پورا.
بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ ایک عمران خان صاحب آج NRO2 کا بھی ذکر کر رہے تھے. ظاہر ہے انہوں نے آج مریم نواز شریف صاحبہ کا جو فیصلہ آیا، نیب نے اپیل دائر نہ کرنے کا اس پر فیصلہ کیا. ریلیف حمزہ سلیمان شہباز کا ذکر کیا کہ کیسے ان کو ہار پہنائے گئے. عمران خان صاحب یہ ذکر کر رہے ہیں، آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں ذکر کیا. یہ جو چینجنگ پولیٹیکل، ظاہر ہے وہ حکومت میں آئے، انہوں نے قانون تبدیل کیا، اب ظاہر ہے اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نیب تو حکومت وقت کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اب وہ اس کا اپنا فائدہ اٹھائیں گے. آپ لوگ کیا کریں گے؟ میں نے سنا آج یہ کہا گیا کہ کورٹ میں جائیں گے. کیا اس کے خلاف کورٹ میں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ نیب کے خلاف نہیں، یہ جو دو فیصلوں کے خلاف. دیکھیے ہم نے پہلے کیس فائل کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں نیب میں ترامیم لانے کے اوپر، اور سپریم کورٹ اس کو ہیئرنگ کر رہی ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسی کیس میں ہم ایک اپلیکیشن موو کریں اور ہم کہیں کہ یہ کیسز جو ہیں وہ ٹیک اپ کریں. اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا جب وکیل تبدیل کیے گئے تھے شہباز شریف کے کیس میں. بدقسمتی سے وہ سو موٹو اس کے بعد آگے نہیں بڑھا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ریوائیو ہو، اور شہباز شریف کے کیسز میں، مریم نواز کے کیس میں یہ سپریم کورٹ دیکھے کہ کس قدر زیادہ بلیٹنٹلی ان کو کیا گیا اور کس طریقے سے ان کی کوچز جو ہیں وہ مینیج کی. بالکل ٹھیک. یہ بتائیے گا نااہلی، آج عمران خان صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا جب الیکشن کمیشن کی بات کر رہے تھے، اور نے کہا کہ انتشار ہوگا. آج پھر میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا نااہلی کا کوئی خدشہ، کوئی خبر، کوئی آپ کو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے گا؟ دیکھیں جس قدر دو کام ہو رہے ہیں. ایک تو جو الیکشن کمیشن ہے وہاں پہ ایک فورم مہیا کیا جا رہا ہے میڈیا سرکس لگانے کا. یہ سارے کیس جو ہیں ان کی کوئی موڈلٹی نہیں ہے، کوئی ان کے میرٹس نہیں ہے، اور آپ کے سامنے یہ کیس جب آپ اوپر جاتے ہیں عدالتوں میں ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو بھی مسئلہ چل رہا ہے ایک میڈیا سرکس لگانے کا موقع جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. دوسری جو ایشو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو یہ نااہلی والا معاملہ ہے اس میں بار بار یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے، لیکن لیگلی اسپیکنگ اگر آپ نے دیکھوں تو اس میں ممکن بالکل بھی نہیں ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں سسٹم پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو یہ بات آتی ہے بار بار. عمران خان کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی آپ کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کا کیس موو ہو گیا، لیکن اس سے فرق کیا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ کوئی میسج آیا آپ کو کہ اسمبلی تحلیل نہ کریں؟ نہیں، ہمیں کوئی اس طرح کا میسج نہیں آیا. کوئی کمیونیکیشن کسی طرف سے نہیں ہے؟ نہیں، ہماری کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. حکومتی اتحادیوں سے رابطہ ہے فواد صاحب؟ حکومتی اتحادیوں سے انفارمل رابطے ہوئے اور ہم اسٹیبلش بھی کر رہے ہیں، اور حکومتی اتحادیوں میں کافی ریزنٹمنٹ ہے ملک کے معاملات کو لے کے، اور جو بھی ایک محب وطن شخص ہوگا ظاہر ہے کہ وہ ان حالات کے اوپر پریشان ہوگا، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت حکومتی اتحادیوں میں کافی ریزنٹمنٹ ہے. اختر مینگل صاحب کا بیان آپ کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا. ان کی پارٹی BNP یہ سوچ رہی ہے، فیصلہ کرے گی آنے والے دنوں میں کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا. کیا آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے؟ بیکاز اب ظاہر ہے پالیٹکس جس وقت آپ کی حکومت تھی، آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا صاحب رات کے وقت MQM کے پاس چلے گئے تھے پارلیمنٹ لاجز میں. دس از پالیٹکس میں یہ کمیونیکیشن اور یہ جو انٹریکشنز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کی طرف سے کوئی انٹریکشن نظر نہیں آیا اب تک کہ آپ کا کوئی وفد گیا ہو MQM سے ملنے، یا آپ کا وفد کسی دوسری سیاسی جماعت سے جا کے ملا ہو؟ آخر یہ کیوں ہے؟ لیکن اس میں نا پریکٹیکل پرابلمز ہیں. MQM کے ساتھ فرینکلی اگر ہم اب دوبارہ ان کو ساتھ بات بڑھائیں نا تو کراچی میں جو ووٹر ہے وہ اس کو اتنا پسند نہیں کرتا، اور ہم نے اپنے ووٹر سینٹیمنٹ کے خلاف تو نہیں جانا. اور چاہے MQM کے انڈیویجولز ہیں وہ تو ضرور رابطے میں ہیں. کئی ایک تو ایسے ہیں جو MQM کو چھوڑنا چاہتے ہیں کہ اگلا ٹکٹ جو ہے وہ PTI کو ملے، لیکن MQM کو بحیثیت ساتھ شامل کرنا اس وقت جو ہے وہ مشکل ہوگا. اور آج عمران خان صاحب نے کہا فوج نیوٹرل ہو جائے. وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے، تو آپ کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. دس از عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ وہ نیوٹرل ہوں، پالیٹیشین آپس میں فیصلہ کریں، وہ بس انٹرفیئر نہ کریں، یا وہ انٹرفیئر کریں اور الیکشنز کروائیں؟ اب ذرا یہ تو کلیئر کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بات یا اسٹیٹمنٹ کانٹیکسٹ کے بغیر بیان کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اور ظاہر ہے عمران خان کا یہ جب وہ کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے تو ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب اچھائی اور برائی کے درمیان چوز کرنا ہو تو پھر آپ نیوٹرل نہیں ہوتے. لیکن ظاہر ہے فار ایگزامپل اگر ایک آپ الیکشن کرا رہے ہیں، حق کرا رہی ہے اگر فوج، اور باہر جو سپاہی بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی ووٹ جو ہے
साइड से वो पीटीआई को डालता है, तो ये एक्सपेक्ट करना चाहिए उससे कि वो बाकी सारी वोटें भी पीटीआई को डलवा देगा। उसका जो ड्यूटी है उसकी एक नौयत है, तो उसका जो फर्ज है उसकी एक नौयत है। सो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है जो भी चीज कर दे वो अलहदा बात है। दूसरी बात यह है कि जी हुकूमत को चले आज की बात का कॉन्टेक्स्ट बता देना फिर, क्योंकि इससे पहले वो कहते रहे इलेक्शंस करवाएं, आज वो कहते नहीं जी न्यूट्रल रहे। हैज ही मेड अप हिज माइंड कि वो न्यूट्रल होना चाहिए, फौज को कोई उनका पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए? काशिफ दो ही तरीके हैं ना, या तो ये है कि अगर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे और हुकूमत को कहे कि जी आप इलेक्शन करवा दें। दूसरा तरीका ये है कि वो किसी के लिए भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल ना करे, हमारे साथ भी उनका उतना ही मोहब्बत का रिश्ता हो जितना हुकूमत के साथ है, वही रिलेशनशिप उनका जो है वो सबके साथ हो, तो फिर हम आपस में निपट लें। दो ही तरीके हैं ना। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें और इलेक्शंस कराएं, या दोनों से मोहब्बत का रिश्ता रखें, इससे आगे नहीं? आइडियल तो ये दूसरी ऑप्शन है, आइडियल तो दूसरी ऑप्शन है। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा ये है आईनी जो किरदार है एस्टेब्लिशमेंट उसमें रहे और सियासतदान आपस में निपटते रहे। हाँ, लेकिन सियासतदान भी तो देखिए, ये बात जब प्रेसिडेंट साहब के पास गए इसहाक डार साहब, और उन्होंने कहा कि सियासतदान अगर फौज ए पॉलिटिकल हो जाए तो सियासतदानों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है बैठकर मसाइल हल करने की। अब मसला यह है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सब पॉलिटिशियंस की है, एक आपकी बॉटम लाइन है, एक उनकी बॉटम लाइन है। रास्ता के दरमियान में नहीं मिलना चाहिए जहां पर आपको भी लगे कि वो नहीं हारे और उनको भी लगे कि, या उनको लगे कि वो नहीं हारे और आपको लगे कि आपकी भी जीत हुई है। सो क्या ये कोई रास्ता आपके ख्याल में, आप उतार दें जरा तरीके इंसाफ की टोपी, एक क्योंकि आप एनालिसिस भी करते रहे हैं, क्या कोई मिडिल ग्राउंड आपके दिमाग में है? इज देयर अ मिडिल ग्राउंड जहां पे पॉलिटिशियंस को मिल जाना चाहिए आपके ख्याल में, जिसमें दोनों का विन विन हो? काशिफ असल में इशू ये है कि देखिए कामयाबी पाकिस्तान की ये होगी कि जो अवाम है ना, सियासतदानों को ये पता हो कि अल्टीमेटली फैसला लोगों ने करना है, और जब उनकी डिपेंडेंस लोगों पे बढ़ जाएगी ना, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से फैसले करेंगे, क्योंकि उन पे बोझ होगा कि उन्होंने अवाम की जो तवक्को है, मंशा है, उसके मुताबिक फैसले करने हैं। अगर मुझे पता है कि मैंने बंद कमरों के नतीजे में होने वाले फैसलों से कामयाबियां हासिल कर लेनी है, मेरा इलेक्शन भी बंद कमरों में फैसले हो जाने हैं, मैंने किसी को फोन करना है 9 बजे के इलेक्शन हार रहा हूँ और वो ठीक हो जाना है, तो फिर मेरी क्या डिपेंडेंस होगी? जाहिर है फिर तो मेरी डिपेंडेंस उन पे होगी ना जो फैसले कर रहे हैं। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट जब अपना रोल महदूद करेगी और फैसले अवाम के हक में जाएंगे, फिर ये चीजें बेहतर हो। अच्छा, बहुत से ऐसे केस भी इमरान खान साहब के जाती नोयत के खुल गए हैं, कोर्ट में उसकी हियरिंग चल रही है, जो इससे पहले बड़े अरसे से पब्लिक डोमेन में तानेबाजी का हिस्सा रहे। उस पर आपको याद होगा 2002 की असेंबली में MKM शरफ नियाजी साहब और इन्होंने मिलकर एक रेफरेंस भी इमरान खान साहब का इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। लेकिन सडनली ये केसेस अब चलने शुरू हो गए, लगने शुरू हो गए, उसके ऊपर हियरिंग्स चल रही हैं। ये आपको किस तरफ जाता क्या नजर आ रहा है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, एक तरफ कोर्ट है, मुख्तलिफ केसेस है, मल्टीपल केसेस? डू यू थिंक यू शुड बी वरीड? आपको परेशानी होनी चाहिए कि ये सब हो रहा है? आई एम वेरी वरीड अबाउट दिस थिंकिंग प्रोसेस। जो लोग भी ये चीजें सोच रहे हैं, मैं उनके ऊपर हैरान हूं। मिस्टर आप देखिए, मार्च में इमरान खान 60% पे, इस वक्त आईआर है इसके मुताबिक पॉपुलैरिटी है 65% पे। आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेंगे, पॉपुलैरिटी चली जाएगी 70% प्लस के ऊपर। पीटीआई इलेक्शन जीतेगी 2/3 मेजोरिटी से, और पहला फैसला वो क्या करेंगे आगे? वो जो भी फैसला होगा उसको खत्म करेंगे और इमरान खान को वापस लाएंगे। तो ऐसे मकाना फैसलों से जिससे पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी भी पैदा हो और कोई फर्क भी ना पड़े, उससे क्या तुक बनती है? ठीक, सो आपको लगता है कि ये इस तरह के फैसले मुमकिन है? बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब जमान पार्क में मौजूद हैं, तो पाकिस्तान थोड़ी देर में पहुंचेंगे जमान पार्क। देखते हैं कि वो क्या पैगाम लेकर जा रहे हैं। उनका जाना एक मामूल की बात नहीं, एक गैर मामूली बात है कि वो उन्होंने हुकूमती वुज़रा से मुलाकात की है और अब वो इमरान खान साहब के पास उनसे मिलने जा रहे हैं। तो बादी नजर में ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पैगाम है जो पर्सनली कम्युनिकेट शायद करेंगे इमरान खान साहब को, या कोई ऐसे मैसेज होगा। उसकी आउटकम का इंतजार करते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके ये जो दो वुज़रा खजाना इसी हुकूमत के, एक मौजूदा और एक साबिक, इन दोनों के बयानात में से ठीक किसका है? वजीर आजम और वजीर खजाना इसहाक डार साहब कहते हैं डिफॉल्ट नहीं है, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं डिफॉल्ट का खदशा मौजूद है अगर IMF के पास ना गए। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक और वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मईशत की हमने बात की प्रोग्राम के पहले हिस्से में,
آپ کو سنایا تھا کیسے مفتاح اسماعیل صاحب ڈیفالٹ کے خطرے سے سب کو آگاہ کر رہے تھے. وزیر اعظم پاکستان اور اسحاق ڈار صاحب کا کہنا ہے ڈیفالٹ نہیں ہے. کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ہمارے ساتھ خرم شہزاد صاحب ہیں, معیشت پہ آپ ان کا تجزیہ سنتے رہتے ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ. حامد زمان صاحب ایفٹما آل پاکستان ٹیکسٹائل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نارتھ کے چیئرمین ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. خرم شہزاد صاحب, کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا مفتاح اسماعیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ کاشف. دیکھیں ایک چیز تو ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ پرابلم بڑی ہے, پرابلم چھوٹی نہیں ہے اور پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ فیکٹس اگر آپ دیکھ لیں تو آپ نے اگلے 3 سالوں میں $73 بلین پے کرنے ہیں, اور یہ صرف بیرونی قرضہ ہے. $73 بلین آن ایوریج آپ کو کوئی 22, 23, 24 بلین ہر سال پے کر دیں. اور اس سال آپ کو جیسے میں پہلے بھی بتاتا آیا ہوں, یہ فیکٹس ہیں کہ $23 بلین جو ہے وہ پے کرنے ہیں, جس میں سے اچھی بات یہ ہے کہ $6 بلین پے ہو چکے ہیں, $4 بلین رول اوور ہو چکے ہیں, یعنی کہ اگلے سال اب ہمیں پے کرنے. لینڈر نے یہ کہا ہے کہ جی اگلے سال آپ دے دیجیے گا. باقی رہے گا $13 بلین. $13 بلین میں $8 بلین کی بھی بات ہو رہی ہے مزید رول اوور کرنے کی, جس میں سے باقی رہ گئے $4 بلین. $4 بلین تو ہمیں پے کرنے ہیں اس سال نا مزید. اور ہمارے جو بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہیں یعنی کہ ریزروز کی جو پوزیشن ہے وہ ہے $6.7 بلین. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 3 سالوں میں $73 بلین دینے ہیں, اور ہماری جب آپ اس سال کی بات کر رہے ہیں آپ 2022 کی بات کر رہے ہیں 2023 کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں 2023 کی, جس میں ابھی چل رہے ہیں فسکل ایئر 2023. فسکل ایئر یعنی کہ جولائی سے جون جو ہوتا ہے ہماری کنٹری کا فسکل ایئر ہوتا ہے, اس میں ہمیں $23 ارب دینے تھے. $13 ارب. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے جون تک ہمیں $4-5 ارب مزید دینے ہیں, اور ہمارے پاس کل پیسے ہمارے $8 بلین رول اوور ہو جائیں, وہ بھی اگر $8 بلین مزید رول اوور ہو جائے, ابھی ہونے ہیں وہ, تو آپ اس کو انکلوڈ کریں تو $12 بلین ہم نے دینے ہیں جون تک. تو پلان یہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا اسٹیٹ بینک کے جو ہے نمبرز کے حساب سے کہ ہم نے $8 بلین بھی ارینج کیے ہیں رول اوور کے لیے, لیکن ابھی اس پہ کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو جائے, اگر وہ ہو گئے تو پھر کافی بہتر پوزیشن ہو سکتی ہے. ایک ہمارے تھوڑا روم مل سکتا ہے. $4 بلین ہمیں پے کرنے پڑے. ڈیفالٹ کی بات کریں نا, ڈیفالٹ کی بات کریں. ڈیفالٹ جی مفتاح صاحب کو جو ڈر ہے وہ ٹھیک ہے ان کا ڈر؟ دیکھیں میں ڈیفالٹ کا آپ کو بیسک بتا دیتا ہوں. ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس سے قرضہ لیا ہے اس وقت جب آپ کو ری پے کرنا تھا آپ نہیں پے کر پائے. ایسا ہم نہیں کرنے جا رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ابھی بانڈ ہولڈرز کو پیسے دیے ہیں, $1.2 بلین بانڈ ہولڈر کو پے کیے ہیں, اور ہمارے جو اگلا بانڈ آئے گا وہ آئے گا 2024 میں اپریل میں. اس وقت جا کے اگر ہم نہیں پے کر پاتے اگر 16 مہینے کے بعد, پھر ہم ڈیفالٹ میں کنسیڈر ہوں گے. لیکن یہ کنسرنس ٹھیک ہیں کہ ڈیفالٹ کا رسک بڑھ رہا ہے جیسے جیسے ہمارا ٹائم بڑھ رہا ہے, اور ہمارے پاس فوریکس ریزروز کم ہو رہے ہیں, اور ہماری جو ڈیٹ لائبلٹیز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں یا وہ بہت زیادہ ہیں. تو ہم وشیس سائیکل میں پھنس چکے ہیں. یہ پرابلم ہے, اور چاہے یہ گورنمنٹ ہو کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے سب کو یہ پلان کرنا پڑے گا. ریسٹرکچرنگ کے علاوہ کوئی چارہ. اچھی بات ہماری یہ ہے, میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ اس کا حل کیا ہے. لیکن حامد زمان صاحب, ایل سیز کھل رہی ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو بنیادی ضروریات کی چیزیں پاکستان میں لانے کے لیے ڈالرز, ہمارے مشنز جو ہیں فورن مشنز, ان کو دینے کے لیے ڈالر بات روک دیا گیا ہے. کتنے حالات خراب ہیں ڈالرز کے پاکستان میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پچھلی بات سن رہا تھا جی کہ ہم ڈیفالٹ کے نزدیک ہے یا نہیں, تو میں اس پہ تو ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ڈیفالٹ کے کتنے نزدیک ہیں, لیکن جو سائنس ہیں اس وقت اکانومی میں وہ سجیسٹ یہ کرتے ہیں ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ایل سیز اس وقت نہیں کھل رہے. اب ایل سیز نہیں کھل رہے تو اس کا کیا واٹ ول بی دی افیکٹ آف دیٹ؟ ہمارے اسپیئر پارٹس نہیں آئیں گے, ہمارے ایل سیز را مٹیریلز کے لیے بھی نہیں کھل رہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ پچھلے 2 سال پہلے ہم نے حکومت وقت سے یہ کمٹمنٹ کی تھی آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے کہ ہم صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو 5 سال یعنی کہ فسکل ایئر 2026 میں ہم اس کو $50 ارب پہ لے گئے, $50 بلین, اور وی ور آن ٹریک. ہم نے اس سال فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے $19.5 بلین کی, اور ہم اس کو اگلے سال ہم نے اس کو $25-26 بلین پہ لے کے جانا تھا. ہماری بہت بڑی ایک $5 بلین کی انویسٹمنٹ بھی ہوگی ان ٹیکسٹائل مشینری which will give us the production base, which will give us the exportable surplus to make. اب کیا ہو گیا کہ اب ہماری ایل سیز نہ را مٹیریل, ہمارے پاس اس سال شاید 5 سے 6 ملین بیلز ہوں کاٹن کی, ہمیں 15 ملین بیلز چاہیے ٹو میٹ آر ایکسپورٹ ٹارگیٹس. ہم
آسٹریلیا ڈالر کتنا چاہیے سر؟ کیسے وہ 10 ملین بیز ہمیں ہمیں اگر 10 ملین بیلز ہمیں امپورٹ کرنی ہے تو آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور، پرائسز بہت فلکچویٹ کرتے ہیں، بٹ آئی تھنک سم ویئر بٹوین 8 and 10 بلین ڈالرز ہمیں چاہیے، 6 to 8 بلین ڈالرز چاہیے جس سے ہم نے یہ کاٹن امپورٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ ہمارے اسپیئر پارٹس ہیں. اگر ہم نے اپنا ایکسپورٹ مومنٹم کیری آؤٹ کرنا ہے تو ہمیں وہ اسپیئر پارٹس بھی چاہیے، ہمیں ایل سیز بھی چاہیے، وہ ہمیں اس وقت نہیں مل رہے. تو اچھا ایک چیز میں یہ ضرور کہہ دوں گا کہ دیر از اے ورلڈ وائڈ ڈپریشن اسپیشلی ان دا ویسٹ اینڈ دیر از ڈیمانڈ ڈسٹرکشن، اس میں شک نہیں ہے. لیکن ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہم 6% نیچے ہو گئے پچھلے سال سے. انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو 26 بلین ڈالر ہم شاید 18.5 بلین ڈالر پہ چلے جائیں. ویئر ایز بنگلہ دیش in the same period has grown year over year by 16%. So آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہے، ریسیشن آ گئی ہے. اکنامک ڈسٹرکشن آپ کو اکنامک ڈسٹرکشن لگ رہی ہے ڈیمانڈ ڈسٹرکشن سے زیادہ؟ یہ بتائیے سر، یہ فیصلہ آباد میں اس سے پہلے اکنامک ڈسٹرکشن جی مجھے بتائیے فیصلہ آباد کے حالات کیا ہیں جو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں لومز بند ہو رہے ہیں، کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ جی فیصلہ آباد کے حالات بہت خراب ہیں کیونکہ اچھا ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے پاس لیکوڈیٹی نہیں ہے. ہمیں سیلز ٹیکس ریفنڈ میں پیسے پھنسے ہوئے آلریڈی وی آر ان اے بیڈ سچویشن. ہماری ایکسپورٹ جتنی بڑی تھی ہمیں اتنا ہی زیادہ ورکنگ کیپٹل چاہیے تھا. بجائے ورکنگ کیپٹل بڑھانے کے ہمارا ورکنگ کیپٹل کانٹریکٹ ہو گیا. اچھا پہلے جو ہمیں ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیمز ملتی تھی جس میں ہمیں 3%, 2.5%, 4% پہ فائنینسنگ اویلیبل تھی جس سے ہم نے فائنینس کی اپنی گروتھ، اب وہ سب ختم ہو گئی. ہم 16-17% کے پالیسی ریٹ پہ چلے گئے ہیں اسٹیٹ بینک نے جو انکریز کیا. تو ہمارے پاس لیکوڈیٹی شارٹیج دو طرف سے ہٹ ہو رہی ہے. ایک تو ہمیں ریفنڈز نہیں مل رہے، پھر ہمارا ڈی ایل ٹی ایل کی پالیسی ابھی تک نہیں اناؤنس ہوئی. 5 مہینے اس سال کے ہو گئے، جو ہمیں ڈی ایل ٹی ایل ایکسپورٹرز کو واپس ملتا تھا وہ بھی نہیں مل رہا. اور انٹرسٹ ریٹ اتنے ہائی ہو گئے ہیں کہ ہم بورو نہیں کر سکتے. 17% پہ جو بورو کرے گا وہ صرف بینکوں کے لیے کام کرے گا، وہ خود نہیں بنا سکتا. تو یہ لیکوڈیٹی ایشوز، فارن ایکسچینج ایشوز، یہ بہت بڑی امپیڈیمنٹ ہے ان گروتھ. میں صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ 19 سے 26 جانے کے بجائے ہم 19 سے 18 پہ آ جائیں گے. دس از اے نیٹ ڈفرنس آف 8 بلین ڈالر. آپ سوچیں ہم 4, 5, 6 بلین ڈالر کے لیے ساری دنیا سے پیسے جا کے مانگتے ہیں، ہم صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آپ کو 8 بلین ڈالر کا لاس کریں. میں خرم سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 26 پہ ہونا چاہیے تھا، 18 پہ آ جائیں گے، 8 ارب ڈالر کم ہے. یہ تو ٹیکسٹائل کی بات ہو رہی ہے. خرم ہم کیوں اتنی خراب حالت میں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے ریسٹرکچرنگ کی تو بات کر دی، لیکن یہ ایپٹما کی حالت آپ کے سامنے ہے. ہم ایک طرف اکانومی کے ریوائول کی بھی بات کرتے ہیں لیکن ہم نے ہر ایک قسم کی ایل سی، تو اس کا مطلب حالات تو خراب ہیں، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ جی بالکل کاشف، دیکھیں میں نے پہلی جو لائن کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے اور بڑی پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے، چھوٹی پرابلم نہیں ہے یہ. اور یہ اوور دا پیریڈ جو ہے وہ چیزیں ہوئی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل دیتا ہوں. سب سے بڑا ایشو ہمارا جو ہے نا وہ ڈیٹ کا ہے. ڈیٹ ہم نے مینج نہیں کیا صحیح طریقے سے، کہ ہم نے قرضے لیے اس کو پروڈکٹیولی یوز نہیں کیا، اپنی ویلیو نہیں کریٹ کی اکانومی میں. وہ کیسے؟ سر یہ تو مسئلہ میں تو آپ کو بتا دیتا ہوں، میری بات سنیں، یہ سارے میں سولوشنز مجھے بتائیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر حکومت آئی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میاں صاحب آئے، میاں صاحب نے کہا 4,000 ارب کا قرضہ پیپلز پارٹی کو ملا. دیکھیں 14,000 ارب پہ چلا گیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا یہ 28,000 ارب پہ چلا گیا ہے. کل عمران خان صاحب کے بارے میں کہا وزیر اعظم صاحب نے اور ڈار صاحب 42,000 ارب پہ چلا گیا. سارے نمبر بتا کے ڈراتے ہیں انہوں نے قرضے میں بڑا اضافہ کر دیا. لیکن یہی قرضے جو آپ نے بات کی کہ ہمیں شاید 12 ارب ڈالر واپس کرنے پڑے، 10 کرنے پڑے، 8 کرنے پڑے ارب ڈالر واپس. یہ ادھار لیں گے اور ادھار واپس کریں گے تو قرض تو بڑھیں گے. اس کا طریقہ کو سمجھائیں نا کہ کس طرح کرنا ہے یہ واپس. جی بالکل، دیکھیں میں بس ایک نمبر آپ سے شیئر میں آتا ہوں سر. 65 بلین ڈالرز 2015 میں 65 بلین ڈالرز کے ہمارے قرضے تھے بیرونی، اور آج 130 بلین ڈالرز کے ہیں، جو کہ پرسنٹیج آف جی ڈی پی جو تھا اس کا، یعنی کہ جتنی ہماری معیشت بناتی ہے ایک سال میں، اس کا 24% تھا 2015 میں، اور آج اس کا جو ہے تقریباً ہمارے پاس 40% ہے. اور ٹوٹل جو قرضہ جو ہماری معیشت کی سائز کا ہے
وہ آج ہمارا 90% ہے، جو کہ 72-73% ہوتا تھا 2015 میں. تو دیکھیں سب نے قرضے لیے. 3 چیزیں نا سب نے کی ہیں، اس کے حل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک چیز یہ کہ قرضے سب نے لیے اور اس کو پروڈکٹیولی اتنا یوز نہیں کیا بہتر طریقے سے جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا. انرجی کرائسس میں سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، زیادہ تر نے جو ہے اس کے اوپر کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کیا. انرجی کرائسس بھی کاسٹ کی صورت میں ہمارے پاس آ رہا ہے، جو کہ ایکسپورٹرز کو بھی بہت مہنگی بجلی ملتی تھی اور ابھی بھی گیس تھوڑی سستی مل رہی ہے، لیکن اس حساب سے نہیں ہے جتنا انڈسٹری کو جو ہے کمپیریٹیو ہونا چاہیے آپ کی جو ہے ریجنلی. اور تیسرا سب سے بڑا جو ایشو ہے کاشف، جو جڑ ہے ساری اکنامک پرابلمس کی، وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے کہ ہر گورنمنٹ نے ٹیکسز کو یا تو لیا صحیح طریقے سے نہیں، یا اس کو استعمال صحیح طریقے سے نہیں کیا اور ضائع زیادہ کیا. آج آپ کو میں یہ سولوشن، یہ تھوڑا ایکسٹراڈنری سولوشن کہہ سکتے ہیں ہم. 30% کٹ کرنا پڑے گا ہمیں اکراس دا بورڈ اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو، 30%، جس میں سے ٹیکس جو ہے آپ کو بچانا پڑے گا اور آپ کو یہ جو خرچے ہیں 30% کم کرنے پڑیں گے، جو کہ آپ کو روٹ کرنا پڑے گا ڈیٹ ری پیمنٹ میں. یہ کمٹمنٹ نظر آئے گی نا تو IMF بھی آئے گا، سعودی عربیہ بھی آئے گا، چائنا بھی آئے گا، اپنے ہاؤس کو ٹھیک کرنے میں شروع ہو گئے ہیں. دوسرا سولوشن یہ ہے کہ چائنا سب سے بڑا لینڈر ہے اس وقت، آپ کا 30% ہولڈ کرتا ہے آپ کے پورے جو ہے وہ فورن ڈیٹ میں. $30 بلین صرف چائنا کے دینے ہیں آپ نے. تو چائنا کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، کہیں کہ ہم ریسٹرکچر کرتے ہیں. جی، چائنا کے ساتھ آپ ریسٹرکچر کریں، انٹرسٹ ریٹس کم کریں، گریس پیریڈ لیں. تیسری چیز یہ کہ آپ کے پاس جو ہے انویسٹمنٹ کا بڑا ایک اچھا روم بن رہا ہے. ریکو ڈیک کی بات ہو رہی ہے، بیرک گولڈ آپ کو جو ہے ملٹی بلین ڈالر ان کو جلدی کروائیں، جلدی ریکارڈنگ جلدی کرائیں. آپ کے حامد صاحب، یہ آپ ساروں کا خیال ہے کہ معیشت بہت خراب ہے، IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے، نہ گئے تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، LCR نہیں کھل رہی، حالات اتنے خراب ہیں. اب یہ بتائیں کہ پھر بہتر کون کر رہا تھا؟ کیا ہر وزیر خزانہ آ کے پچھلے پہ ڈال دیتا ہے؟ جب ڈار صاحب بائے تھے تو مفتاح غلط کر رہے تھے، ڈار صاحب آئے ہیں تو مفتاح صاحب کہتے ہیں ڈار صاحب غلط کر رہے ہیں. یہ سارے رل کے پہلے کہتے تھے پچھلی حکومت غلط ہے، پچھلی حکومت کہتی تھی اس سے پچھلی حکومت غلط ہے. یہ غلط کون ہے اصل میں؟ دیکھیں کاشف صاحب، ہر حکومت میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، پچھلی حکومت میں بھی تھی، اس سے پچھلی میں بھی تھی، لیکن لیٹس لک ایٹ دا فگرز. I started business at the age of 18 working with my father. اب مجھے اس سال پورے 50 سال ہو گئے. ان بہت غلطیاں تھی پچھلے 4-5-10 سال میں، 15 سال میں، لیکن in the last 4 years the kind of environment that I have seen for industry میری یادداشت میں وہ نہیں ہے. جتنا ہمیں فیسیلیٹیشن ہو رہی تھی in the way of inexpensive finance، جو ایکسپورٹ اور انڈسٹریل گروتھ، تو آپ صرف دیکھ لیں کہ فگرز کیا کہہ رہے ہیں. میں کسی بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پولیٹیکل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک حکومت صحیح ہے اور دوسری غلط ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، لیکن جو گروتھ ہمیں پچھلے 2-3 سال میں آئی ہے، فار انسٹنس ٹیکسٹائلز ہی لے لیں، میں ٹیکسٹائلز کی بات ہی کروں گا. ہم $13 بلین ان 2017، ہم اس سے 2021 میں ہم $19.5 بلین کے قریب چلے گئے اور ہم آگے 26 میں جا رہے تھے، انویسٹمنٹ بھی آ گئی. تو انرجی کے ایشوز تب بھی تھے، آج زیادہ ہو گئے ہیں. لانگ ٹرم پالیسی کے تو بہت، دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جب آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، آپ جو مرضی کر لیں، اکنامک انسٹیبلٹی سو آپ ایز اے بزنس مین، مجھے کوئکلی سر میرا وقت ختم ہو رہا ہے، پالیسی ہی نہیں بن سکتی. ٹھیک ہو گیا. آپ کے خیال میں الیکشن، کیونکہ آپ نے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بیان دیا ہے یا بات کی ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہی سولوشن ہے کہ اسٹیبلٹی آئے، پولیٹیکل الیکشنز ہو؟ جی میرا اکنامک اسٹیبلٹی، آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی جب اکنامک اسٹیبلٹی. میں خرم سے یہ بات پوچھوں، اکنامک اسٹیبلٹی صرف آئے گی جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی. خرم واٹ ڈو یو تھنک؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے آئے گی؟ ایبسولوٹلی جی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ہے اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے، کیونکہ پولیٹیکلی اگر چیزیں ٹھیک ہوں گی، گورننس بہتر ہوگی. الیکشنز ہونے چاہیے خرم، آپ کے خیال میں الیکشنز حالات کو بہتر کر دیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا اس کی وجہ کیا ہے. کاسٹ انوالوڈ ہے الیکشن کی، اور الیکشن اس وقت اپ فرنٹ ایشو نہیں ہے. اپ فرنٹ ایشو یہ ہے کہ ہم مل کے اکانومی کو اسٹیبلائز کریں، اور 2 ہی طریقے ہیں اس کے. یا تو ہم ریسٹرکچرنگ کی طرف جائیں، یہ حکومت نہیں، کوئی بھی حکومت آئے گی وہ یہی کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت چینج ہونے سے کچھ نہیں ہونا. زیادہ تر ہاں حکومت چینج ہو، مینڈیٹ کے ساتھ ہو، وہ ڈیفینیٹلی ایک امپاورڈ حکومت ہو سکتی ہے. لیکن تو مینڈیٹ الیکشن سے ہی آئے گا نا برادر؟ یہی تو سوال ہے اصل، بار بار جو ہوتا ہے کہ مینڈیٹ آئے گا، 5 سال ہوں گے، مشکل فیصلے ہوں گے تو شاید بہتر ہو جائے، لیکن
कोई भी जीते करने पड़ेंगे हमें, करने पड़ेंगे, या तो ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएं, या तो ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएं, या ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाए, इनमें से कोई एक सोल्यूशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस। बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हुई ब्रेक में कि किस तरह हम अपना बिल कम कर सकते हैं, जो इंपोर्ट का बिल है। मैं उस तरफ भी आता हूं। मैं कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब को खुरम सुन रहा था, उन्होंने कहा जी स्मगलिंग होती है, देखिए जी चीजें पाकिस्तान, ये किसका काम है रोकना? मुझे तो समटाइम्स हुकूमत जब आके कहती थी मसाइल है, आई कांट अंडरस्टैंड फॉर द लाइफ ऑफ मी कि कैसे ये चीजें नहीं रोक सकते। क्विकली नटशेल में बताएं कि आपका ख्याल है क्या क्या करना चाहिए, जो ब्रेक में आप दोनों फरमा रहे थे। जी 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नंबर 1 ये कि आप जो है रीशेड्यूलिंग की तरफ चले जाएं, चाइना के साथ स्टार्ट कर दें और कहें कि जी $30 बिलियन को रीशेड्यूल करें 3 से 5 साल के लिए। जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको एक टाइम मिलना चाहिए ताकि वो सही से उसको प्लान करो, और दे शुड मीन इट कि हाँ वाकई आप सबने मिलकर प्लान करना है। सेकंड स्ट्रैटेजी एनर्जी कंजर्वेशन होनी चाहिए। आज आप मार्केटें आज 6 बजे बंद करना शुरू कर दें, आप ये यू शुड मीन इट। आप ये करेंगे, आपका एनर्जी बिल 1/3 है पूरी इंपोर्ट्स का, वो 1/3 आपका $2-3 बिलियन बच सकते हैं ओवर द पीरियड। तो आप क्यों नहीं करते? ये कर लें। फिर आपका फिस्कल डेफिसिट, जैसे मैंने कहा 20-30% आपको काटना पड़ेगा। आपको फेडरल जो है ना वो जो हम बात कर रहे थे ब्रेक में, महंगी गाड़ियां, आईफोन, जो महंगी चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, सारों को बंद कर दें। देखिए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनर्जी का बिल बहुत आपकी $80 बिलियन की इंपोर्ट है, 25%। जी हमें आपकी $80 बिलियन की इंपोर्ट है, आपकी एक्सपोर्ट 31 बिलियन, आपकी रेमिटेंसेस 31 बिलियन, 62-18 का डेफिसिट रहता है। आप 25% अपनी इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट कर दें, नॉट एसेंशियल्स, ओनली लग्जरी गुड्स। आराम से आप एंड थ्रू कंजर्वेशन आप 25% करें, 20 बिलियन आप कम कर दें, आपका डेफिसिट खत्म हो जाएगा। सर ये आपका ख्याल है फाइनेंस मिनिस्टर्स को नहीं पता कि आप ये कर सकते हैं? नहीं सर, वो पता तो आपको पता हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन कितनी मुश्किल है। खुरम क्या है, फाइनेंस कानून बनते हैं, कभी इम्प्लीमेंट होता देखा आपने? एक कंप्लेन ये है खुरम के पाकिस्तान से बाहर चले जाती हैं चीजें, हम इसहाक डार साहब ने कहा। दूसरी कंप्लेन ये स्मगलिंग होकर वही चीजें पाकिस्तान के अंदर भी आ जाती, दूसरी चीजें जो नहीं आनी चाहिए। ये क्यों नहीं रोक सकते हम? देखें, प्रॉब्लम ये कि अभी जो पॉलिसी है ना वो ठीक नहीं है। पॉलिसी क्या है कि हम ना करेंसी के 2-3 रेट्स चला रहे हैं, यानी कि हम इंटरबैंक पे कोई और रेट है, ओपन मार्केट में कुछ और रेट है, और आप जो कर ये रहे हैं कि क्योंकि आपने दिखाने के लिए एक रेट डिफरेंट किया हुआ है, तो ये रेट की वजह से आपकी ग्रे मार्केट फ्यूल हो रही है, जिसकी वजह से स्मगलिंग नहीं रुक रही बल्कि बढ़ रही है। आप देखिए रेमिटेंसेस गिर गई हैं। रेमिटेंसेस क्यों गिर गई है? वहां से एक्सपर्ट पाकिस्तानी कहता है मुझे हवाले पे और हुंडी पे जो है सस्ता, 224 का डॉलर 245 का बिक रहा मार्केट में, तो जाहिर है वो क्यों भेजेगा उसको? बैंक हम खुद फ्यूल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया।